वेलकम बैक। और ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम कुर्बानी के हवाले से और ईद कुर्बान के हवाले से जो भी सवालात आपके जहन में हैं, जो भी आपके जहन में कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप उजागर करना चाहें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इस्माइल नोमानी, जो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे आपके सवालात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो अल्लामा साहब, पहले तो इस ईद कुर्बान के हवाले से ज़ाहिर है हर साल हम इसके जज्बे और इसकी हकीकत और इसके फ़ज़ाइल और इस सब पे बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को आप मुख्तसरन बयान कर दीजिए और उसके बाद एक एक करके मैं सवालात की तरफ आऊँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी GTV की इंतज़ामिया का कि उन्होंने इतने खूबसूरत मौके के ऊपर और एक खूबसूरत दिन की मुनासबत से कि जो कि ईद का दिन है यौम अरफा के अतबार से, क्योंकि आज यौम अरफा भी पाकिस्तान के अंदर, तो इतने खूबसूरत जो है ना वो सेट को और खूबसूरत प्रोग्राम को मुज़य्यन किया है। इसके लिए आप लोग सबको बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपने जहाँ तक बात की कुर्बानी, आपको आपके इल्म में होगा कि इस्लाम एक दीन फ़ितरत है। जी बिल्कुल। और अल्लाह रब्बे करीम ने उसको दीन फ़ितरत बनाया। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फ़ितरत अल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा, कि हमने इस दीन को इंसानी फ़ितरत के हिसाब से बनाया है। और इंसानी फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह रब्बे करीम इंसान की जो एक ख्वाहिश है उसका भी एहतराम किया है, और अल्लाह ने जहाँ पर उसके अपने अहकामात को उसको मुकल्लफ बनाया है, तो उसके अलावा भी जो है उसकी कुछ ख्वाहिशात होती है, जैसे कि ईद की शक्लों में खूब एक खुशी के एक तसव्वुर जो इस्लाम ने उसको दिया हुआ है, चाहे वो ईद उल फितर का हो या ईद उल अदहा का हो या ये अय्याम हो। इसलिए कि हमारे लिए ईद जो है ना वो 2 दिन में नहीं है। जी। आम तौर पर तसव्वुर ये है कि ईद हमारी जो 2 दिन है, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अदहा है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि हमारे लिए अरफा का दिन भी ईद का दिन है। तो गोया कि जिस दिन आज हम मौजूद हैं ये एक ईद का और एक खुशी का दिन है जनाब। इसी तरीके से अय्याम तशरीक़ को ईद का दिन फरमाया गया है, और फरमाया कि मतलब ईद के अय्याम हैं, तो इस एतबार से बड़ा अजीम है। और इन दिनों के हिसाब से ख़ास तौर पर 8, 9 और 10 ज़िलहिज, ये इस्लाम के एक अजीम एक कुर्बानी की यादगार जो है ना, वो जो हज़ार साल पहले जो कुर्बानी पेश की गई अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में, उसकी याद दिलाता है, जिसे हम कहते हैं सुन्नत इब्राहीमी। और इस एतबार से जो है ना सुन्नत इब्राहीमी में जो ये जो दिन है, क्योंकि कुर्बानी का जो बुनियादी तसव्वुर है, लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी आम ये है कि इंसान कोई जानवर ज़िबा करे, इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है। कुर्बानी का मतलब ये है हर वो अमल जो अल्लाह रब्बे करीम के तक़र्रुब को, अल्लाह के क़ुर्ब को का ज़रिया बने, वो कुर्बानी है। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो दीगर अमाल हो, खैरात व हसनात हो, जो भी एक अमल होगा तो वो कुर्बानी है जो अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करें। बाकी जहाँ तक जानवर की कुर्बानी का ताल्लुक़ है तो उसको उदहिया कहा जाता है अरबी के अंदर, कि अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में इस अमल को हम करते हैं। अल्लामा साहब, कत कलामी होती है, लेकिन एक कॉलर है, आपकी इजाज़त से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शिहाब सिद्दीकी अर्ज़ कर रहा हूँ, सबको पेश ईद मुबारक। जी ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी, ये मेरा सवाल है अल्लामा साहब से कि आजकल एक दिखावे के तौर पर, या जैसे भी मायने में आप सोचें कि 5 लाख से लेके 5 करोड़ 2 करोड़ तक के जानवर खरीद रहे हैं, क्या ये दिखावा है? और गवर्नमेंट के टैक्सेस नहीं देने को तैयार हो, तो अगर इनकम टैक्स वाला वहाँ खड़ा हो और क्या 5 लाख के ऊपर जो जानवर ले रहा है उससे कहते हैं शनाख्ती कार्ड दे दो, और उसी वक्त देख रहे वो टैक्स गवर्नमेंट का टैक्स चोर की भी क्या कुर्बानी जायज़ है? ये अल्लामा साहब से फैसला लेके बता दें। जी अल्लामा साहब, बिजली चोर, टैक्स चोर और ये इस तरह के और भी काफ़ी सारे चोर हैं। जो जज्बा इस शरीयत ने हमें दिया वो था कुर्बानी का बुनियादी तौर पर, कि इंसान उसको अल्लाह के एक तक़र्रुब के लिए अमल को करें। लेकिन आजकल बदकिस्मती के साथ बहुत सारी चीज़ों को रस्म और एक रिवाज की सूरत दी गई है। वो ये है कि एक मालदार शख्स, उसको मौका मिलता है कि मैं अपनी दौलत की खुद नुमाई कैसे मैं करूँ, उसकी नुमाइश मैं किस तरीके से कर लूँ। मैंने ऐसे लोग देखे, उसके मौके उनको चाहिए, ख़ास तौर पर जो ईद के अय्याम होते उसमें इनका बड़ा वो होता था कि वो दिखा सकें। तो इस एतबार से बड़े बड़े जानवर ख़रीदना, 2.5 करोड़ के, 2 करोड़ के, और इसी तरीके से ना लाखों के हिसाब से जानवरों को ख़रीदना और सिर्फ उसकी नुमाइश करना और लोगों में दिखाना, एक तो है कि मतलूब शरीयत को तो ये तो हरगिज़ नहीं है। जानवर अगर आपका बिल्कुल लहीम शहीम, ये तो हुक्म लाजमी दिया गया है, लेकिन नामो नमूज से शरीयत इसकी मुमानियात फरमाई है। और जहाँ तक बात है, जो साहब ने एक बात कही कि बहुत एक शख्स हैं और गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं जो टैक्सेस उसके ऊपर हैं,
اور وہ ٹیکسز وہ ادا نہیں کر رہا، اور قربانی تو خیر تو پوری قوم کا جو ایک المیہ ہے، صرف قربانی کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا جائے، البتہ اس کی قربانی ہو تو جائے گی، اس پر ممانعت نہیں، اگر وہ ٹیکسز ادا نہیں کرتا اور وہ قربانی کرتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہوگی؟ یہی سوال تھا ان کا. تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ المیہ ایز اے قوم، یعنی ہمیں ٹیکسز وغیرہ پورے کرنے ہیں. اور باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کی کیا نیت ہے، لیکن ٹیکسز سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ مفتی صاحب جن لوگوں نے دوسروں کے پیسے کھائے ہوئے ہوتے ہیں جناب اور دوسروں سے ادھار لیے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہوتی ہے، چلیں یہ تو حکومت والا جو معاملہ ہے نا وہ کافی ڈیبیٹیبل ہے، کیونکہ اس میں عام آدمی کی سیلری سے ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے اور بڑے سارے مسئلے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ. لیکن یہ جو ہم اپنے مرضی سے چیزیں کرتے ہیں نا، اس کا مال کھا لیا، اس کا حق مار لیا، اس کی یہ چیزیں کر لیں، اس کی ذرا قربانی کا بتائیے گا. لیکن ایک کالر کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مس وعلیکم السلام. علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی عرفان صاحب. علامہ صاحب، جس طرح سے قرآن میں بار بار ذکر آیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اسی طرح سے جمعے کے لیے بھی حکم آیا ہے، تو سورہ حج میں آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک اللہ نے قربانی کا ذکر کیا ہے، قربانی کرو. تو کیا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگتا کہ قربانی اسی طرح سے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال، بالکل آنر اس کا جواب لے لیتے ہیں. ایک وہ بات تھی کہ جو دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں جان بوجھ کے اور پھر قربانی کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں اللہ ربی اس کو ذکر فرمائے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ بھی تب تک قبول نہیں ہوتے جب تک حقوق العباد سے انسان جب تک سبکدوش نہ ہو، جب تک اس کا نہ ہو. تو اگر اسی وجہ سے اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کی پہلے بات فرمائی ہے، مثلا اس شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں جس کے اوپر قرضہ ہو، تو جو شخص مقروض ہو وہ زکوٰۃ نہ دے، پہلے وہ انسانوں کے حق کو پورا کرے، پھر اللہ کی بات ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص ہے وہ مقروض ہے، وہ حج پر نہ جائے، پہلے وہ قرض کو ادا کریں. اگر میں بہت سارے لوگوں کے مال میں ہڑپ کروں اور بہت سارے لوگوں کے مجھ پر بقایا جات ہوں، بہت ساری ان کی امانتیں میرے پاس ہوں، اور ان تمام چیزوں کو میں پس پش ڈال کر میں حج کی ادائیگی کے لیے جاتا ہوں، تو شریعت کو یہ مطلوب نہیں عمل پسند ہے. تو اللہ رب کریم نے ہر عمل میں پہلے اپنے بندے کی بات کہی، اور اللہ رب کریم اپنے حق کو تو معاف فرما دیتا ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے. لیکن جہاں تک بندے کے عمل کا اور اس کے حقوق کا تعلق ہے، تو جب تک بندہ خود اسے معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن معاف نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ خدا را وہ اس چیز کا خیال رکھے، ایسے لوگ جو لوگوں کے پیسے دبا کر، لوگوں نے قرض دیے وہ انہوں نے دبا دیے، لوگوں کی مال مختلف طریقوں سے انہوں نے ہڑپ کی، لوگوں کو دھوکہ دہی کے ذریعے، اور پھر یعنی ان ایام کے اندر قربانی کا عمل اپنے آپ کو بہت نیک اور صالح بننے کے لیے، تو وہ اس بات پر کے اوپر غور کریں، اگر بندوں کا ادا نہیں کیا تو اللہ کا بھی حق ادا نہیں ہوگا جو آپ نے. تو لہذا اس کی قربانی تو ویسے ہی اس طریقے سے نہیں ہوگی، کیونکہ بندے کو حق کو آپ دبا کے آپ قربانی کرتے ہیں. کیونکہ واقعی ایسے لوگ ہیں دیکھیں جنہوں نے سالوں سے لاکھوں روپے لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب قربانی آتی ہے تو لاکھوں روپے کے جانور وہ لے آتے ہیں مگر ان لوگوں کے پیسے نہیں دیتے. خیر، جس طرح عرفان صاحب نے سوال کیا، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. انہوں نے بتایا کہ آیات مبارکہ میں جس طرح قربانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ قربانی کرو، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ان کے بقول کہ قربانی فرض ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک عرفان صاحب نے سوال کیا تھا کہ نماز کے متعلق جیسے جا بجا مختلف مقامات پر اللہ رب کریم نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تقریباً 84 ایسے مقامات قرآن مقدس میں کہ جو صریح آیتوں کے ساتھ واضح کہ نماز کو قائم کریں. اسی کے ساتھ متصلاً زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرے. یہ دو چیزیں قرآن نے اس کو ذکر فرما دیا ہے. اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں مختلف آیتوں کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لیجئے اور قربانی کیجئے. کیونکہ ونحر یہ صیغہ امر ہے، یعنی عربی کے اندر اس کے لغت کے اعتبار سے یہ صیغہ امر ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس کو کرو، اور یہ امر للوجوب ہے. تو جس طریقے سے دیگر چیزیں جیسے فرض ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی واجب ہے. اچھا، واجب مطلب جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے، بالکل صاحب استطاعت جو شخص حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر وہ اس کے پاس مال، اگر اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی تک اگر اس کا پہنچتا ہو، تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا لازم اور واجب ہے. فقیر کے لیے نہیں ہے، صاحب حیثیت کے لیے. یعنی اس کو اس طرح بھی کیا ہم سمجھ سکتے ہیں علامہ صاحب کہ وہ لوگ جن پہ زکوٰۃ جو لے سکتے ہیں، جو مستحق ہیں، ان پر نہیں ہے، ان پر نہیں ہے. جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے وہ ان پر واجب ہے. جن افراد کے اوپر صدقہ فطر یا زکوٰۃ وہ دے سکتے وہی لوگ قربانی بھی کریں گے. باقی شریعت نے کسی کو مکلف نہیں کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. شریعت خوبصورت گلدستہ ہے، ایک مزین اللہ رب کریم نے اس کو واضح کیا. تو کسی بھی ایسے انسان یا تکلیف مالا یطاق جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کسی کو ایسی تکلیف میں مبتلا کرنا جو اس کو متحمل نہ ہو، تو جو شخص نہیں کر سکتا تو شریعت کو کوئی مطلوب نہیں ہے.
ٹھیک. اور ظاہر ہے یہ اللہ اور انسان کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں, اور آج کل بھی جو مہنگائی کے حالات ہیں, ایون اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں بھی ہیں لیکن آج کل حالات خراب ہیں اور نہیں کر سکتے, تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر. میڈم یہ بالکل آپ صحیح بات کہی. ہم نے کئی لوگ ہم سے سوال کرتے کہ حضرت بہت سارے جانور کھڑے ہوئے ہیں اور یعنی مختلف منڈیوں کے اندر, اور بہت جانور ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن خریدار کم ہیں. ہم نے جب تناسب کے اعتبار سے اس چیز کو دیکھا تو یوں معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو پچھلی مرتبہ وہ کیا کرتے تھے, تو یہ ہوشبہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمر اتنی ٹوٹ گئی ہے کہ کئی لوگ جو قربانی وہ نہیں کر پا رہے. اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. جب ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے, تو وہ بے شک معاف کرنے والا ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ابرار صاحب آپ کیسے ہیں؟ ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی سب سے پہلے آپ کو, آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے آپ ہی ترقی دیتا رہے. آپ یقین کریں, آمین. بہت خوش ہوں آپ ہی کہ بہت سالوں کے بعد جو ہے نا میری وہ جی ٹی وی پہ کال ملی ہے, اور میں ان کا بہت بڑا جی ٹی وی کا فین ہوں. میں نے نماز پڑھ کر روزہ رکھا تھا اور دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میری آپ سے ایک مرتبہ بات ہو جائے. واہ واہ کیا بات. اچھا آپ ہی کے لیے دعا بھی کر لیجئے گا آپ باقی نمازوں میں, ٹھیک ہے؟ جی, اور آپ بھی آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں جی ٹی وی کا حصہ بن سکوں. آپ بھی میں بہت, میری کوشش ہے کہ میں, آمین. اللہ جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ کرے. بہت بڑا فین ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک جلدی سے کوئی سوال ہے آپ کا, وہ کر لیجئے کیونکہ ہمیں بریک لینا ہے. میرا یہ سوال ہے آپ مولانا صاحب سے کہ جو کرائے پہ رہتے ہیں آپ بھی, جس طرح ہم کرایہ دار ہیں, تو آپ کیا ہم قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب ہم آپ کو آن ایئر دیں گے. اس وقت ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. آپ مزید اور سوالات کر سکتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور ہم عید قربان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور بہت سارے سوالات ذہنوں میں ہوتے ہیں. آپ ابھی بھی سوال کر سکتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, علامہ اسماعیل نعمانی صاحب. اور ہمارے ساتھ کالر تھے جنہوں نے یہ پوچھا کہ وہ کرائے پر رہتے ہیں, تو کیا ان پر قربانی واجب ہے یا وہ قربانی کریں؟ کرائے پہ رہنے کے دو تصورات ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرائے پہ رہتے ہیں لیکن وہ ہوتے اچھے خاصے مالدار ہیں. وہ پسند نہیں کرتے اپنا ذاتی گھر, کیونکہ وہ کاروبار میں پیسہ لگانا زیادہ وہ اس پہ کرتے ہیں. تو اگر ان کی یہ نوعیت ہے تو ظاہر بات ہے قربانی تو لازم اور واجب ہے. یعنی قربانی نہ ہونے کے لیے کوئی کرائے پہ ہونے کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ ان کی مالی حالات کیا ہیں. اگر ان کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ, اور حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جس سے انسان کی عزت اور آبرو وابستہ ہو, اس کے بغیر انسان کی عزت اور آبرو اترتی ہو, مثلا کھانا پینا ہے, کپڑا پہننے کے کپڑے ہیں, اس طریقے سے رہائش کا مکان ہے, یہ حاجت. اس کے علاوہ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس نصاب ہیں, تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے, چاہے وہ کرائے پہ ہو یا ذاتی مکان میں اس کی اپنی رہائش ہو. اور زیادہ تر یہ ہے کہ آپ کو خود ہی پتہ ہے آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے. جو آج کل کے حالات ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بالکل کیش نہیں ہے, پیسے پھنسے ہوئے ہیں, اور معاملات ہیں کہ پیسے آنے سے پہلے ہی خرچ ہو گئے, لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نا آج کل, ظاہر ہے مسائل ہیں. تو آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں, ورنہ پھر اللہ سے دعا کریں. اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں. بہت سارے لوگ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں, اگر ان دنوں میں انہوں نے پیسے آگے پیچھے کہیں کیے ہوئے, تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کر اپنے قربانی وہ کریں. یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ نارمل حالات میں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, صرف اور جن کے پاس آ بھی جائیں گے, تو وہ لوگ لے کے بھی کریں, اپنے آپ کو اسے دور نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس پہ وہ لازمی ان کو قربانی. اور بھائی دل میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیا حالات ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. یعنی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام, نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. آیا صاحب آپ کیسے ہیں؟ علامہ صاحب کو بھی بہت سلام ہو, اور میری طرف سے تمام پیشگی مبارک کو تمام جی ٹی وی کی ٹیم کو, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول کرے. علامہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب ہم بڑا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, نمود نمائش بھی ہو رہی ہے, بڑے بڑے لوگ جانور بھی لا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور اپنی پبلسٹی بھی کر رہے ہیں لوگ, اچھی بات ہے, خیر جس کا اللہ نے توفیق دی. لیکن جو کمی مجھے محسوس ہوتی ہے نا, مجھ سمیت, کہ ہم جو جذبہ قربانی جو ہمیں بچوں میں وضعیت کرنی چاہیے, جو ہمیں کنوے کرنی چاہیے, وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہم جیسے ابھی نصرت نے کہا, ہم ہوتے ہوئے نہ ہوتے ہوئے صرف اس لیے دنیا کا پریشر لیتے ہوئے, بچوں کی خواہش کرتے ہوئے ادھار لے کے بھی قربانی کرتے ہیں. لیکن جو اصل مجھے بات سمجھ میں آتی ہے نا, جو سنت ابراہیم
جو اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا گیا، اس جذبے کی کمی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ جہاں ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے صرف اس نیت سے بھی کسی مسئلے پہ، کسی رشتے کی خاطر، کسی اللہ کی خاطر، وہاں ہمیں وہ قربانی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو مجھے صرف اتنی سی مختصر بات ہے کہ ہم اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر ہمیں کیا چیز بتانی چاہیے کہ اس دن وہ یہ ریئلائز کر سکیں یہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ صحیح ہے صاحب، تھینک یو جی۔ یہ انہوں نے سوال کیا تھا، اس میں فلسفہ قربانی کی انہوں نے ایک بات کی کہ اصل اس کے فلسفے کو سمجھا جائے۔ سوال بڑا اچھا بہترین سوال تھا ان کا کہ آج اگر میں کوئی پیسے خرچ کر کے جانور لاتا ہوں اور کسی کو بھی کہ اس کو ذبح کر دیں عام، تو یہ ادائیگی ہو گئی؟ نہیں، اصل تصور کی طرف جانا ہوگا، اور وہ تصور کیا ہے؟ جذبہ ایثار ہے، جذبہ وارفتگی ہے، جذبہ انسانی حقوق ہیں، دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور وہ جذبہ کہ آج وقت آنے کے اوپر ہم اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر ایسا وقت تیرے دین کے اوپر آئے، اگر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے کی اگر نوبت آئے تو انشاءاللہ ہم اس میں دریغ نہیں کریں گے۔ اصل تصور یہ ہے قربانی کا جو ہونا چاہیے، اور اس کے اندر بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ کہ ایثار ہے۔ ایثار کیا ہے؟ ایک موقع کے اوپر صحابہ کرام ایک جنگ کے اندر موجود تھے، اور اس کے اندر کئی صحابہ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، اور بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو قریب المرگ تھے، یہ جو سمجھ شہادت کے قریب تھے۔ تو اس کے بعد اچانک ایک آواز آئی، العطشان، پیاس۔ تو ایک شخص آیا اس کو پانی پلانے کے لیے، جو ہی انہوں نے اپنے لبوں کے قریب پانی کو کیا تو قریب سے پڑوس میں ایک اور صحابی کی آواز آئی کہ جو قریب المرگ تھے، کہا العطشان، مجھے پیاس۔ تو انہوں نے اپنی پیاس کو ختم کر کے ان کو ترجیح دی اور انہیں دیا، یہاں تک کہ متصل بالترتیب 4 صحابہ کرام پانی کسے نوش نہیں کیا، لیکن ایک وارفتگی جو جذبہ ایک دوسرے کو دیتے رہے۔ تو یہ جذبہ ایثار جو اس شریعت کو مطلوب ہے، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بہترین اہل ایمان وہ ہے کہ جو لوگوں کو ترجیح دیتے اپنے نفوس پر۔ اپنے لیے نصرت صاحبہ سبھی جیتے ہیں، وہ تو جانور بھی، کمال یہ کہ انسان کے لیے کوئی کام۔ تو اصل یہ فلسفہ قربانی کا، اور یہ اجاگر ہونا چاہیے بنیادی طور پر۔ اچھا علامہ صاحب، ظاہر ہے آپ تو صاحب علم ہیں، آپ نے بہت بہتر طریقے سے سمجھایا بھی۔ ہر سال ہم، اور ہمیشہ سے بچپن سے ہم اس واقعے کو بھی سنتے رہے، پڑھتے رہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ میں نے تو بحیثیت انسان یا بحیثیت طالب علم یہ سیکھا کہ اس میں باپ بیٹے کا رشتہ جس طرح سے مسلمان گھرانے میں ہونا چاہیے، جس طرح سے اللہ کی محبت ایک چھوٹے سے بچے کے دل میں ہے کہ وہ مجھ سے تو الفاظ ادا نہیں ہوتے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے قربان کر دیں اگر اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا حضرت ابراہیم کو بھی حکم ہو سکتا تھا کہ اے ابراہیم تو قربانی پیش کر، بالکل۔ بیٹے کی قربانی کی بات کیوں کی؟ ایک بڑا چک سوال ہے کہ ابراہیم اگر قربانی میری راہ میں پیش کر رہی ہے تو پیش کر دے، بیٹے کی بات کیوں کہی؟ اولاد بہت پیاری اولاد ہوتی ہے کی نا۔ بات کیوں کہی اللہ رب کریم نے؟ تو اس وجہ سے کہ انسان کو اولاد اس کی جان سے زیادہ عزیز تر ہوتی ہے، تو اللہ نے عزیز شے کی بات کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آج جو یوم عرفہ ہے نا، میں ہر بار یہ سنتی ہوں اور ہر بار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نصرت صاحبہ میں کہ تو اہل ایمان کے کتنا، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ جو یوم عرفہ کا آج کا دن ہے، اس کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو عرفے کے معنی تعارف کے ہیں، پہچان کے ہیں۔ اللہ رب کریم نے جب قرآن میں جب اس کو ذکر فرمایا کہ ابراہیم نے فرمایا اللہ، یعنی میں نے خواب میں دیکھا، اپنے بچے سے کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو ان کی جو ہے نا وہ یقینی کیفیت 8 ذی الحج کو نہیں ہوئی۔ جب 9 ذی الحج یوم عرفہ کا دن آیا تو جب دوبارہ خواب آیا تو اب جا کے ان کا جو شک تھا وہ یقین کی جانب متوجہ ہوا کہ واقعتاً یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب کمال دیکھیے نصرت صاحب، کمال اسی اوپر یہ ہے، اللہ نے حضرت اسماعیل سے ابراہیم نے مشورہ کیا، اے بیٹے اللہ کا حکم میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا خوبصورت یعنی الفاظ ہیں، کیا خوبصورت بیٹے اور باپ کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ تو بیٹے کا بھی کمال دیکھیں، یعنی باپ ابراہیم ہو اور بیٹا اسماعیل ہو، تو پھر جذبہ کیسے جواب؟ فرمایا کہ یا ابت فعل، اے میرے والد آپ یہ کام کر گزریے، اللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ مجھے صبر پانے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جذبہ خلیل ہے، اور پھر جو جذبہ خلیل کو اس کے بیٹے کا تصور دے کے اسے کہتے ہیں الولد صدق لابی، کہ بیٹا اپنے باپ کی مصداق ہیں۔ تو یہ اللہ رب کریم نے عظیم شے اور خوبصورت شے جو مانگی گئی تو حضرت ابراہیم نے انہیں قربان بھی کر دیا۔ ہاں، قربان بھی کر دیا۔ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں آزمانا تھا، لقد صدقت الرؤیا،
یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، اور پھر اس کی جگہ جو ہے وہ مینڈے کی شکل کے اندر، تو اصل تو اللہ رب کریم نے انسان کی قربانی مانگی صرف اس کو دیکھنے کے لیے. امتحان ہے، آزمائش ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، دین سے محبت ہے، اپنے رب سے محبت ہے، بہت ساری اس میں باتیں. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب کچھ ایسے سوالات جو کہ اس وقت کی ضرورت ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ علامہ اسماعیل نعمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس کے بارے میں وضاحت لے لیں. ایک تو علامہ صاحب جو حصے ہوتے ہیں قربانی کے جانور میں، اس کے حوالے سے بتا دیجئے کہ کس طریقے سے کیا بہتر طریقہ کار ہے، اور گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، پھر بچے ہیں، بڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ایک گھرانہ ہے تو ان کی طرف سے ایک حصہ ہو گیا گائے کے حصوں میں یا اونٹ کے حصوں میں، تو کیا آپ اس میں رہنمائی فرمائیں گے؟ شریعت نے اس کے اصول اور ضابطے بیان فرمایا ہے قربانی کے، اور خاص کر حصے کے حوالے سے واضح احکامات ہیں. جی. اور اس کے اندر یہ کہ کوئی بڑا جانور ہیں جیسے گائیں ہیں، بیل ہیں، بھینسا ہیں یا اونٹ ہیں، اس میں 7 تک افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں. لیکن یہ لازمی ہے کہ ہر بندے کا اپنا الگ حصہ ہو، یعنی ایک جانور کے اندر یہ کہ ایک حصے میں 2 افراد نہیں ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص ہے اگر کوئی بکرا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر ایک ہی فرد کی طرف سے ادا ہوگا. عموماً دیکھا یہ گئے لوگوں میں کہ کئی لوگوں میں ہم نے دیکھا، یعنی وہ سمجھ لیں جہالت کہہ لیں آپ، یا عدم واقفیت کہہ لیں، یا علماء سے دوری آپ کہہ لیں، کہ کوئی بہت سارے لوگ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کوئی قربانی کہا کہ بھئی یہ تمام افراد کی طرف سے. اگر کسی شخص نے یہ نیت کی کہ فلاں قربانی میں ہمارا حصہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی، قربانی کسی کی بھی نہیں ہوئی. قربانی اس کی ہے کہ اگر گھر کے افراد جو شخص جو ہے وہ مکلف ہوں، اور ساتھ میں کہ وہ اس کو جو صاحب حیثیت ہوں، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے. اسی طریقے سے ایک شوہر اپنی بیوی کی طرف سے، یا کوئی بیوی اپنے شوہر کی طرف سے بھی قربانی نہیں کر سکتی. ہر بندہ اپنی قربانی خود سے کرے گا. وہ اگر بچے ہیں گھر میں تو بچے تو خیر اگر جتنے بھی مالدار ہو بچے کے اوپر قربانی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ عقل کے ساتھ بلوغت بھی شرط ہیں، اس کا بالغ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک بچہ ہے، اس کے پاس بہت سارے پیسے، وہ کاروبار بھی کر رہا ہے، پر وہ نابالغ ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. تو لہذا تمام افراد کی طرف سے کسی حصے کے اندر، لیکن یہ کہ گھر میں اگر واحد کفیل ہے اور اس کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے کر لیں، اپنی طرف سے وہ قربانی کر لیں. اور اگر اللہ نے ان کو حیثیت دی ہیں 2-3 تو وہ افراد بیگم کی طرف وہ اپنی طرف سے کریں، اپنی بیگم وہ اپنا حصہ وہ ملائے. اور اگر ہو سکے اللہ نے اور توفیق تو امت محمدی کی طرف سے قربانی کرے، مرحومین کے لیے. اچھا، مرحومین کا کس طرح؟ ایصال ثواب کے لیے کریں. بالکل، ان کا جو اگر قربانی اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کے لیے کرتا ہے وہ کوئی واجب نہیں ہوں گے، بلکہ اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو وہ ایصال ثواب کے طور پر نفلی قربانی ان کی ہو جائے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی شخص کرنا ہے جو اللہ کے محبوب کے لیے بھی کرے، صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے. سوال قائم یہ ہوتا ہے کہ حضور کے اوپر تو ایک قربانی تو 2 کیوں کی ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی. تو جب اللہ کے محبوب اتنے کریم ہیں اپنی امت کے لیے، تو پھر امت کو بھی چاہیے. تو امت مسلمہ کے لیے جب علامہ صاحب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی تو مرحومین آ جاتے ہیں نا سارے. بالکل، اگر آپ تمام امت مسلمہ جیسے حضور دعا فرماتے ہیں کہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، تو اگر کوئی شخص پوری مرحومین کے لیے سمجھ لے کہ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام کے تمام لوگ نفلی اس کے اندر آ جائیں گے. ہاں، اس میں آپ کے مرحومین بھی آ جائیں گے، اس میں اور لوگ بھی آ جائیں گے، اور جزا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. بالکل بالکل. اچھا، دوسری یہ بات ہے علامہ صاحب کہ آج کل اور بلکہ کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت مشورے دیتے ہیں، اور حج کے موقع پہ بھی کہتے ہیں اتنے پیسے خرچ کر دیے، حج پہ چلے گئے، کسی کی مدد کر دیتے، اللہ مجھے معاف کرے، اور بھی اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. قربانی میں لاکھوں کا جانور لے آئے، کسی کی مدد کر دیتے، یوں کر دیتے، کسی بچی کی شادی کروا دیتے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہیں، اور لوگ نارمل سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں آپ بجائے اس کے آپ کسی غریب کی مدد کریں، غریب بچیوں کی شادیاں کروائیں. یہ سوالات اور چیزوں میں اس موقع پر ان کے اس موقع پہ بہت اجاگر ہوتے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہیں. ویلنٹائنس ڈے پہ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، اور ان دونوں قسم کے جو لوگ ہیں ان کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ ذہن کے لوگ ہیں کہ جو ہے نا وہ مسلمان تو ہے،
پر بری صحبت کی وجہ سے یہ جو ملحدانہ جو سوچ ہیں یہ ان کی جو عکاسی سامنے آتی ہے، ایک تو اس قسم کے لوگ ہیں، دوسرے وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں یا مسلمان تو ہیں پر چونکہ بہت زیادہ وہ فینسی قسم کے مسلمان ہیں کہ جو ہر چیز کو رسم و رواج کی تصور دیتے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت میں تو یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، عبادات کے اندر آپ جو ہے نا وہ جو ہے اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ قربانی کی عبادت ہے، اس کے اندر آپ اجتہاد نہیں کر سکتے۔ مثلا جس طریقے سے نمازیں، میں نماز میں اجتہاد نہیں کر سکتا کہ میں اجتہاد کروں کہ بھئی نماز کو چاروں کے بجائے میں پانچ کے بجائے چار کر لوں، نہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، اس میں اجتہاد نہیں۔ اسی طریقے سے قربانی بھی واجب، اس میں اجتہاد نمبر ایک تو یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن میں نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کریں۔ ایک تو یہ ہے ذہن کے اندر کہ اس طریقے سے جو تصور ایک تو غلط ہے۔ شریعت نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا اور ہماری عقل جو ہے نا وہ شریعت کے تابع ہیں، ہم شریعت کو اپنی عقل کے تابع نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کچھ ہے، جو بتایا گیا اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اتنی مہنگی گاڑی لینے کے بجائے آپ کسی کی مدد کر دیں، اتنا مہنگا فون لینے کے بجائے آپ کسی کی مدد کر دیں، کیونکہ یہ وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا اچھا فون ہوتا ہے، وہ یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کی جگہ کسی کی مدد کر دیا کریں نا۔ تو نصرت صاحب میں عرض کروں آپ سے، اگر آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کسی غریب کی مدد کرے، تو اگر آپ دیکھیں تو قربانی کے اندر بہت سارے لوگوں کی جو روزیاں ہیں اس سے وابستہ ہے۔ اگر آپ اس کے قدم قدم پر دیکھیں، قربانی کے جتنے بھی مراحل ہیں جانور کے، یعنی جانور کے مذبح، یعنی وہاں سے اٹھا کے مذبح خانے تک، اچھا کئی لوگوں کے کھالوں کے ساتھ روزیاں جڑی ہوئی ہیں، بلکہ کھالوں کا تو باقاعدہ صنعت اور عرفت کے کاروبار ہے۔ اچھا مفتی صاحب، وہ علامہ صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہونے والا ہے، ایک آخری سوال جلدی سے اس کو بتا دیجئے۔ آپ جانور لے کر آئے، اب عید سے 2 دن پہلے خدا نخواستہ اس کے پیر میں کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی نقص آ گیا، تو کیا اب اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی جانور آپ نے وہاں سے بالکل آپ سلامت لے کر آئے اور 1-2 دن ہیں اور جانور کے اندر ایسا کوئی عیب جو بالکل فاحش عیب ہو، مثال کے طور پر وہ چلنے سے قاصر ہیں، یہ اس طریقے سے آپ لے کر آئے، منڈی سے پتہ چلا کہ وہ کانا ہے، ایک آنکھ سے وہ دکھتے ہیں، ایک آنکھ سے اس کو اس طریقے سے لنگڑا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے سینگ جو ہے نا وہ جڑ سے کٹے ہوئے ہیں، یا اس طریقے کے تھن کے اندر جو دودھ نہیں ہے، یا اس کے تن پیدائشی طور پر ہے ہی نہیں، یا کوئی ایسے جانور ہے جو اس کے خلقتاً دانت ہی جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں، تو ایسے قربانی اسے کہتے ہیں عیب فاحش۔ اور عیب فاحش کا حکم یہ کہ ایسے جانوروں کی قربانی پھر نہیں ہوگی اگر کوئی ایسا نمایاں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے، ہم گاڑیوں میں جانوروں کو لاتے ہیں تو ان کی جو چمڑیاں ہیں وہ گاڑیوں سے وہ لگ جاتی ہے، تو اس کے اندر خون بھی اچھا خاصا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کچھ، لیکن گاڑی میں لا رہے ہیں، کوئی ٹکر ایسی لگی، کوئی نیچے اترتے وقت کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کچھ، تو پھر نہیں ہوگی؟ بالکل، اگر کوئی جانور ہے اور اگر اس کے 3 پاؤں سلامت ہیں اور 1 پاؤں اس قدر اس کا زخمی ہو چکا ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ چل پھر سکتا ہو، باوجود اس کے اگر اس کو چوٹ لگی بھی ہو اور چل پھر سکتا ہو، مذبح خانے تک آ سکتا ہو، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور تمام سوالات اور تمام آگہی کا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی وقت ملاقات کریں گے اور مزید سمجھنے کی اور ان ٹاپکس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سنتے ہیں اسے ہم سمجھیں بھی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کریں۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہوں گی، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ کیا ڈسکشن ہوگی، آپ کی کالز کس حوالے سے ہوں گی، یہ میں آپ کو بتاؤں گی آفٹر دا بریک۔